अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है सीमा अयाज अहमद ने। नावल का नाम है चिरागे आखिर शब। मुसन्निफ़ा है रिफ़त नाहिद सज्जाद। किस्त नंबर 14। कमरे के वस्त में धरी गोल मेज़ अखबार के खैमों से भरी पड़ी थी। एक एक सफ़े के हंगामी हालत में छपने वाले अखबार, जिसके हाथ जो लगा वो उठा लाया। उल्टे सीधे बेतरतीब बिखरे, जिनमें सिवाय एक खबर के और कुछ नहीं था। केमिकल की ताज़ा स्याही की नागवार बास कमरे को बोझल बनाए दे रही थी। पता नहीं ये स्याही की बू थी या उन पर लिखे हर्फ बू दे रहे थे। वो कागज़ के बदरंग वर्क नहीं, जैसे रेंगते कुलबुलाते पुनकारते जहरीले सांप थे। उनको हाथ लगाना तो दरकिनार, वो एक उचटती नज़र भी उन पर डालते लर्ज़ जाता था। तह दर तह एक के ऊपर एक रखे। वक्त शायद इतना अहम नहीं रहा था, गुजर गया था, या शायद वक्त नहीं गुजरता, ठहरा रहता है। हम गुजर जाते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं थी, अभी कल या शायद परसों ऐसे ही ज़मीमों में पाकिस्तान की गैरत ने गाली खाई थी। हालांकि वक्त की कल परसों नहीं होती, वो सब हमारी होती है। उसने दिमाग पर जोर दिया। कब का किस्सा था? जब हम अपनी तारीख से बैठे खेलते हैं तो ऐसे कुलबुलाते सांप हम पर बार बार हमला आवर होते हैं। सन 47 को हमने हमाकत जाना, सन 71 को हमने फरामोश कर दिया। हम इस वाक़ये को भी भूल जाएंगे, क्योंकि हम बच्चों की तरह ज़ूद फरामोश हैं। पता नहीं क्यों वो इस एक सुर्खी पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पा रहा था। वो रात से उसी एक जगह बैठा था जब उसने छोटे वाले को घर में हरासा हालत में दरवाज़ों से टकराते, गमलों से उलझते, एक सफ़े का स्याह वर्क लिए आते देखा था। उसके हाथ में अखबार था जिसके आधे हिस्से में खून आशाम सुर्खी की स्याही थी, और वो थर थर काँप रहा था। हमने तारीख की किताबें फाड़कर फेंक दी और ज़मीन में शामिल कर लिए थे। हादसे की नौयत कुछ भी थी, लेकिन अखबारों का कारोबार चल निकला था। साइकिलों के हैंडल पर सैकड़ों की तादाद में उल्टे लटके वर्क, तेज़ तेज़ पैडल मारते हरासा आवाज़ें निकालते हॉकर्स। एक हजूम उनके गिर्द जमा होता। साइकिल पर लटके सब अखबार बिक जाते। फिर कोई और साइकिल सवार, कोई और वर्ग। सिक्कों से उनकी जेबें बोझल हो गई थी। मौत का कारोबार नई चीज़ नहीं। ये रेडियो पाकिस्तान सिर्फ लहरें नशर करने वाली एक मशीन था। न उसने मामूल की नशरियात रोकी, न कोई न्यूज़ ब्रेक की। निहायत इत्मीनान से हमेशा की तरह तरबियत याफ्ता आवाज़ में एक लाइन की खबर नशर करके वो शहर की बकिया खबरें उस इन हमाक से सुनने में मगन हो गया, जैसे रहनुमाओं की फांसी और मंडियों के भाव में ज़्यादा फ़र्क ना हो, जिस पर 15 लफ्ज़ों और 7 लम्हों से ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं किया जा सकता था। कमर्शियल सर्विस के ज़माने में रेडियाई लहरों का एक एक लम्हा काबिल फ़रोख्त है। किसका कितना मोल लगता है कौन जाने। आंखें गज़ल हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब। रेडियो पर फिल्मी गज़लों का नशरिया जारी रहा। न्यूज़ कास्टर जब तक खबरें पढ़ता रहा उसकी आवाज़ हमवार रही। ना लड़खड़ाहट, ना इश्तियाल, ना किसी किस्म की बेबसी। उसने अपने साथियों को आवाज़ की इस मामूली लग़ज़िश से मुलाज़मत से हाथ धोते देखा था। बहुत दिन नहीं गुजरे जब उसकी साथी ब्रॉडकास्टर ने, जो हर सुबह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करके खुशगवार लहजे में कहती, आज जिन जिन की सालगिरह है उनको सालगिरह मुबारक। 5 जनवरी की सुबह जब उसने यही रटा हुआ फ़िक्रा बेसोचे समझे उसी चहकती आवाज़ में दोहराया, तो प्रोग्राम के इख्तिताम पर लात मारकर निकाल दी गई। अब अखबार के दफ्तरों पर ताले पड़े थे। दफ्तर की पेशानी पर आवेज़ा अखबारों के एक बोर्ड कूड़े के ढेर में फेंक दिए गए। सहाफ़ी उससे भी बदतर हालत में जी रहे थे। सहाफ़त की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं रही थी। रेडियो टीवी के कमरों के दरवाज़ों पर बरसों से लगी नेम प्लेट तब्दील हो चुकी थी। सिर्फ एक नखुवत भरी धुतकारी हुई नज़र में सब दानिश्वर मतऊन ठहराए गए। हर नामवर गुमनाम हुआ। टीवी को ज़मीन से उठाकर यहाँ तक लाने वाले ब्लैक लिस्ट थे, और मुल्क को गड्ढे से निकालकर खड़ा करने वाला खुद तख्तादार पर लटक गया था। उनकी जगह उन्हीं राहदारियों में, उन कमरों में, उन मेज़ों के पीछे रातों रात भर्ती किए चोर दरवाज़ों से आए लोग सर उठाकर हुक्मरानी करते थे। हमारे यहाँ चोर कभी नहीं शर्माता। वो सर उठाकर बड़ी ढिठाई से अपनी काबिलियत की डींगे मारता है। सर छुपाता फिरता है तो वो जिस पर जुल्म हुआ था। भाई ने हर साइकिल वाले से हर ज़मीमा ख़रीदा था। शायद अफवाह हो, गलत खबर छप गई हो, दुश्मन ने उड़ाई हो। हाफिज़ साहब जो बंडल उठाए आते हैं, शायद उनमें तरतीद हो। उस एक रात भी वो जहान भर के रेडियो को खंगालता फिरा था। शायद पाकिस्तान ना टूटा हो,
شاید ہم نے ہتھیار نہ پھینکے ہوں۔ قوم کوئی ایسی اہم چیز نہیں جس کے اندیشے حکمرانوں کو ڈراتے ہوں۔ کوئی تردید نہیں آئی۔ خبر غلط چھپ بھی نہیں سکتی تھی۔ اخباروں کی ایک ایک لائن سنسر کی جا رہی تھی۔ وہ اخبارات جو پسند نہیں تھے بند کر کے قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ کچھ اخبارات اپنی موت مر گئے، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنوں کا نقصان ہوا۔ نہ کہیں داد رسی تھی، نہ کوئی سنوائی۔ مصلحت کوش بزنس مین کاروبار چمکاتے صحافت کی جگہ لینے آ گئے تھے۔ کوئی ایک لفظ بھی غیر محتاط اور اضافی لکھنے کا مطلب تھا کل سے یہ اخبار بھی نہیں چھپے گا، کوڑے لگیں گے اور قید کی مدت نامعلوم۔ وہ اتنے احمق نہیں تھے کہ حق بات کہہ کر اپنی دکان بڑھا لیتے۔ جابر سلطان کون تھا؟ کلمہ حق کس کو ادا کرنا تھا؟ بہترین جہاد کہاں گیا؟ کبھی ملی فرصت تو دیکھا جائے گا۔ کتنی مرتبہ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کو لگا اس کے پاؤں اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ آموں کے کچے بور پر یا پاک تو کوکتی کوئل فضا پر چھائے جامد سناٹے کو توڑنے میں ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ رات پیاسے اونٹ کی طرح سیروں پانی پی کر کے جب اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور تاریخ پر اتفاقاً اس کی نگاہ ٹھہری تو وہ جیسے اس وقت سے اس لمحہ موجود تک کرسی پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کا مہینوں کا اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ بار بار جگہیں بدل کر وہ تھک کر شل ہو چکا تھا۔ ایک طلسمی پھونک سے پتھر کا ہو کر وہ وہیں گڑ گیا تھا۔ انہونی کا خوف صرف اس کے ہونے تک ہی رہتا ہے، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے بڑے تایا کی کراکلی ٹوپی ڈھلک کر آنکھوں پر آ گئی تھی۔ وہ جب بھی غصے میں جھنجھلاتے ان کی ٹوپی نیچے کو ڈھلک جاتی اور عالم طیش وہ ٹوپی کو حرکت دیے بغیر غصے سے بڑبڑاتے رہتے۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا۔ سن 47 کے بعد جب اپنے بھائی کی تلاش میں گلی کوچوں میں بھٹکتے پھرے اور نامراد لوٹے تو انہوں نے خود کو اس گھر کے لیے وقف کر دیا تھا اور ہر تبصرے کے لیے اپنے بقیہ ہم عمروں کی طرح بس یہی ایک فقرہ ہر جملے کا توڑ تھا۔ بار بار حکومتیں ایک دوسرے کو گراتیں۔ ایوب خان آیا اور گیا۔ یحییٰ خان نے پاکستان کے ساتھ ایک بھیانک مذاق کیا۔ مارشل لا در مارشل لا، ہر حکومت کی تبدیلی پر بھناتے ہوئے ادھر سے ادھر پھرتے۔ اب تو ایک مدت سے وہ فالج کا شکار اپنے مردہ ہاتھ کو دوسرے توانا ہاتھ سے دبا دبا کر اس میں زندگی کی رمق پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ بیٹھے بیٹھے اعلان کرتے تھے، پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ جملہ ہماری میراث ہے۔ جنہوں نے علل اعلان آخری لمحوں تک پاکستان کی مخالفت کی وہ بھی دھڑلے سے اپنے جملے یہیں سے شروع کرتے تھے۔ انہیں تو پھر یہ ملک آگ اور خون میں ڈوب کر ملا تھا۔ ابھی 2 سال پہلے جب ان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اپنی بہوؤں پر بوجھ ہوئے تو نئی بیاہی نائلہ بیگم ان کو اپنے گھر لے آئی تھیں۔ وہ ایسی ہی تھیں بس۔ وہ سب سے زیادہ نائلہ بیگم پر ہی گراتے تھے۔ شوہر کی مسلسل بے روزگاری کے زمانے میں وہ ایک ٹیوشن سینٹر چلا رہی تھیں، تو عین اس وقت جب وہ بچوں کی اسکول کی کاپیوں میں گھری بے طرح مصروف ہوتی تو مکھیاں تایا ابا کو تنگ کرنے لگتیں، یا اچانک ان کو یاد آ جاتا کہ وہ صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ناشتے میں پراٹھا بھی آدھا چھوڑ دیا تھا کیونکہ نائلہ بیگم کی نااہلی سے وہ سخت بنا تھا اور ان کے دانتوں سے چبایا نہیں گیا تھا۔ 1 بجنے والا ہے اور بہو بیگم بچوں کا بازار سجائے بیٹھی ہیں، لیکن نائلہ بیگم کے چہرے کا اطمینان قابل رشک ہوتا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر ان کی طرف دیکھتیں۔ وہ جانتی تھیں واقعات انسان کو تلخ بنا دیتے ہیں اور ان جیسے بے شمار بے روزگار کیے گئے لوگوں کے چولہے ویسے بھی ٹھنڈے پڑے تھے۔ تایا نے خبر سنی لیکن چپ سادھ لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کا جملہ اپنے مخصوص لفظوں سے شروع ہونے سے رہ گیا تھا۔ جب ان کا 2 منزلہ مکان جلا وہ مکان سے بہت دور نکل آئے تھے۔ جان بچا کر نکلتے انہوں نے پلٹ کر ایک آخری نظر شعلوں میں بڑبڑاتے اپنے مکان پر ڈالی۔ جلتی آگ میں گھس کر بلوائی ان کا سامان گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو جس کے ہاتھ لگا اٹھا کر لے دوڑا۔ جب دوسری منزل سے لکڑی کی بخاری نیچے گری تو اس کھلے حصے سے انہوں نے دیکھا اتنی سی دیر میں ان کے گھر کی ہر چیز لوٹی جا چکی تھی۔ اس اجڑے گھر پہ آخری نظر دی، پھر وہاں دیکھنے کو کچھ بچا نہیں سوائے جلے ہوئے ملبے کے ڈھیر کے۔ وہ چلتے گئے اور چلتے چلتے ایسے ہی کسی قافلے میں شامل ہوئے جو انہی کی طرح جلتے گھروں سے اپنی جان بچا کر نکل سکے تھے۔ وہ جو ان کے کچھ نہیں لگتے تھے لیکن کارواں کی صورت میں ایک ہی جگہ سے نکلے اور ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ وہ اپنے بچوں، بھتیجے اور بھتیجیوں کو ان المناک دنوں کی کہانی بارہا سناتے تھے۔ قافلہ جس کے ساتھ وہ 11 دن پیدل چلے اور جب چلتے چلتے ان کے پاؤں سوج گئے اور جوتا اس میں پھنس کر چلنے سے انکاری ہوا تو وہ جوتے پھینک کر ننگے پاؤں نکل آئے تھے۔ راستوں کے نوکیلے پتھر پیروں میں پڑے آبلوں کو پھوڑتے جن سے لیس دار مواد اور کچھ لہو زمین پر گرتا۔
گھات لگائے بلوائیوں کے لیے قافلے کے راستے کا نشان متعین کرتا جاتا تھا۔ انہوں نے راستے میں لاشیں دیکھی، تھک کر بے دم ہو کر گرے مسافر دیکھے، پیاس سے بلکتے بچے، عورتوں کے مردہ بے جان اور بے لباس جسم اور آسمان پر منڈلاتے گدھ۔ پھر پاکستان کی سرحد پر پہنچ کے سجدے میں گرتے نحیف و نزار وجود دیکھے۔ پھر جب وہ لہجے میں تلخی بھر کے کہتے ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا، تو نائلہ بیگم بڑی سہولت سے اس تلخی کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس پرہول سناٹے میں اس کے اندر ہیبت ناک آوازیں گونجتی تھیں، جیسے کوئی اندھے کنویں میں پتھر پھینکے اور پلٹ کر آئی آوازوں کو دیر تک سنتا رہے۔ اسے ان سناٹوں سے خوف آنے لگا تھا۔ اسے لگا کھڑکی سے جھانکتے آسمان کا رنگ بے وجہ سرخ ہے۔ بیل اور ارنٹ کے درخت سر جھکائے افسردہ کھڑے ہیں، نامحسوس سی چلنے والی ہوا نوحہ کرتی ہے۔ شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ اماں نے اس کو چابی دیے ایک گڈے کی طرح باہر نکلتے دیکھا۔ ان کا رنگ فک ہو گیا۔ عباس کچھ مت کرنا، ان کی آواز لرزیدہ تھی۔ وہ دروازے میں ٹھہر گیا۔ ارے کرنے کو رہ بھی کیا گیا ہے؟ اتنا بے بس اس نے خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی سائیکل کے تار اب جگمگاتے نہیں تھے، پیڈل مارتے گدی سے بھی چرخ چوں کی آوازیں آتی تھیں۔ اب اس کی پتلون کی کریز بھی اس قدر سیدھی نہیں رہی تھی۔ مدت سے کچھ بھی اچھا ہونا بند ہو گیا تھا۔ ماڈل ٹاؤن تو ویسے ہی خاموش بستی تھی، وہ ان خاموشیوں سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ شہر سناٹے کی لپیٹ میں تھا، اکا دکا سر جھکائے ادھر ادھر آتے جاتے لوگوں کے سوا سڑکوں پر دور دور تک ویرانی تھی۔ لوگ شہر چھوڑ کر کہاں نکل گئے آخر؟ وہ کتنے گھنٹوں سے سائیکل چلا رہا تھا اور کیوں چلا رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ راستے نامانوس اور منزلیں بے نشاں۔ وہ جیسے کسی اجنبی شہر میں آ بسا تھا۔ وہ دوسروں سے کم اور خود سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ کسی واقف سے بھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اندر اٹھتے ابال اور الاؤ اس کا تن من سلگا رہے تھے، اور کسی نے خوشی کا اظہار کیا بھی تو وہ اس کا گلا دبا دے گا، یا کم از کم ایسی خواہش ضرور کرے گا۔ اجنبی چہرے اس لحاظ سے قابل برداشت تھے کہ اس کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے آپ میں مگن اپنی دنیا گزارتے ہیں۔ ایک سناٹا ہے، لوگ سر جھکائے گزرتے ہیں چپ چاپ۔ اس سناٹے کو کوئی توڑتا بھی نہیں۔ بے آواز آنسوؤں کی گونج اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے۔ جو روتا نہیں وہ ہنس بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف ایک اور گروہ ہے، بچوں کی طرح کھلنڈرا، لوگوں کے غموں سے بے نیاز، اپنی خوشیوں میں مگن۔ یہ وہی بھاٹی ہے جہاں 6 دن تک احتجاجاً ہر روز ایک شخص خود کو آگ لگا کر مار ڈالتا تھا۔ جو لوگ خود کو باہر کی آگ میں نہ جھونک سکے وہ اپنے اندر کی آگ میں جلتے رہے۔ پتہ نہیں ان کا یہ احتجاج کس کے سامنے فریاد تھا۔ حکمرانوں کے لیے تو آپ زندہ یا مردہ دونوں حالت میں ناکارہ مخلوق تھے۔ پھر یوم سبت آیا اور انسانوں کی بلی بند ہوئی۔ عجیب موسم تھا۔ غم کی اس حبس زدہ فضا میں ایک طبقہ جشن منا رہا تھا۔ انہیں خوشی کس بات کی ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے نظریں چراتے تھے کہ حالات سے۔ ان کے لب مکفل اور چہرے کسی بھی تاثر سے عاری تھے۔ سیاسی سرگرمیوں پر عرصہ دراز سے بندش تھی۔ ایک مختصر سے چھوٹے گروہ نے جو یوں ہی سڑک پر نکل آیا تھا، حلوہ بانٹنے والوں کو برداشت نہیں کیا۔ وہ ان کی دیگچیاں الٹنے کو لپکے، شاید ایک آدھ دیگچا انہوں نے الٹا بھی۔ پھر پولیس ڈنڈے برساتی ان پر ٹوٹ پڑی، کچھ نے گولیاں کھائیں، کچھ نے کوڑے، باقی غیر معینہ مدت کے لیے سلاخوں کے پیچھے بند ہو گئے۔ ایک دفعہ ان لوہے کی جالیوں کے پیچھے بند ہو جانے والوں کو حکمران اکثر باہر نکالنا بھی بھول جاتے تھے۔ قیدی اتنے تھے کہ جیلیں تنگ پڑنے لگیں۔ عورتیں قید ہوئیں، حتیٰ کہ معذور بچے جیلوں میں ٹھونسے گئے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے والے مسلوں سے اٹھا کر جیلوں میں ٹھونسے گئے۔ سرکاری اخباروں اور نشریاتی اداروں نے انصاف کے ڈنکے پیٹے، اداریے چھاپے۔ انصاف کی فتح فضا پر ایک ہی طبقے کی آواز حاوی تھی، ایک پراسرار سکوت کے ساتھ۔ اہل قلم جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انقلابی شاعروں کے لیے وطن کی زمین تنگ کر دی گئی۔ ایسے لوگ بھی ملعون ٹھہرے جن کا سرے سے سیاست سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ اچانک نئے نئے نام سننے میں آنے لگے۔ دانشوروں، ادیبوں، شاعروں کو رخصت کر کے راتوں رات ان کی جگہ بھی پر کر لی گئی۔ صحافیوں کی ایک نئی کھیپ آ گئی اور یہ طے ہو گیا کہ خلا کسی کے جانے سے پیدا نہیں ہوتا۔ جو بچ رہے ان پر سکتہ طاری تھا۔ وہ لوگ جو آزادی صحافت، انسانی حقوق اور اسلامی نظام کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کا غالباً مشن مکمل ہو گیا تھا کہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ رہے۔ ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے کیسی مہیب نفرت ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ ہم سے زندہ برداشت بھی نہیں ہوتے۔ ہم اپنے لوگ مار دیتے ہیں، اپنے خطے مار دیتے ہیں، اور انتقام کی آگ ہے کہ کسی صورت ٹھنڈی نہیں پڑتی۔
سارے ہاتھ سے گزر جاتے ہیں، یہ واقعہ بھی گزر جائے گا۔ اس نے بڑبڑا کر خود کو جھڑکا تھا۔ آج جن جن کو لگ رہا ہے وہ اس صدمے سے مر جائیں گے، وہ بھی نہیں مریں گے۔ غم تو اسی بات کا ہے کہ ہم مرتے نہیں، مرنا بھی بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاؤں گا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، پتہ نہیں اس نگاہ میں شکوہ تھا کہ شکر۔ بھول جانے سے پہلے وہ ایک دفعہ کھل کر رونا چاہتا تھا۔ اس نے کسی اجنبی بند دروازے سے ٹیک لگائی۔ غنیمت ہوا چاروں طرف سے سر جھکائے گزرتے لوگوں میں اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ بند سبز دروازے سے کمر ٹکائے دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور وہ اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ آنسو تھے کہ پیاس جو بجھنے میں نہیں آتے۔ اس کے پیچھے بند دروازے کے کواڑ کھلے۔ خاتون خانہ نے جھری سے جھانک کر کسی اجنبی کو اپنی سیڑھیوں پر بیٹھے چیخے مار کر روتے دیکھا۔ لمحے بھر کو دروازہ کھلا رہا، اس کے بعد دروازہ ایک بے آواز صدا کے ساتھ اس پر بند ہو گیا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوتا سب سے پہلے ابا کے کمرے میں جاتا تھا، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے، وہ لاؤنج میں بھی نہیں تھے، ڈرائنگ روم میں بھی نہیں ملے۔ ان کی گاڑی پورچ میں کھڑی تھی، اس کا مطلب وہ کہیں نہیں گئے تھے۔ پھر کچھ ان کی خلاف مرضی ہوا تھا شاید، اور کچھ نہیں تو وہ مزاج شناس ضرور تھا۔ وہ جب اپنا احتساب چاہتے تو خود کو کمرے میں مقید کر لیتے اور ایک ایک کر کے اپنے ان گناہوں کو شمار کرنے لگتے جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ گناہوں کی گنتی وہ اپنی پیدائش سے بھی قبل سے شروع کرتے، جب مسلم لیگ کے بجائے کانگریس کو مسلم ووٹ مل رہے تھے، جب علماء کا بیشتر گروپ قائد اعظم پر فتوے لگا رہا تھا، اور تب جب کٹے ہاتھ پیروں والے مسافر لیے گاڑیاں ریلوے اسٹیشن پر رکنا شروع ہوئیں تو وہ بھائی چارہ جو اس دن تھا کس کے گناہ کے حساب میں ختم ہوا۔ وہ اپنے باپ کے لیے ایک خالی کنواں تھے جس میں منہ دے کر وہ ہر بات کہہ دیتے تھے، ایک صدائے گمشدہ۔ وہ اپنی تاریخ کا گواہ اس کو کم سنی سے بنائے ہوئے تھے، شاید انہیں پھر کسی کندھے کی ضرورت ہو۔ وہ ان کی تلاش سے مایوس ہو کر اپنے کمرے کی طرف پلٹا۔ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ بجلی کے بٹن کی طرف گیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ بھونچکا سا رہ گیا۔ اس کے کمرے میں گھپ اندھیرا کیے اسی کی کرسی پر بیٹھے وہ جیسے خلاؤں میں نابود تھے۔ ایک دم سے اندھیرے سے تیز روشنی میں آنے پر ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، پھر ان کا ذرہ بختر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ پھر تیز روشنیوں کی زد میں تھے، فرار کہیں نہیں۔ پھر کچھ ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ سنا ہے جب سے وہ پو ہو کر واپس آئے تھے بار بار اس حالت میں آ جاتے تھے۔ ان کے دوست بتاتے تھے ابتدائی زمانے میں تو ان کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اس وقت کون صحیح الدماغ تھا، نہ ظالم نہ مظلوم۔ اسے ابا پہ بڑا ترس آیا۔ ان کی آنکھوں میں سیلاب امڑتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسا بند تھا کہ ٹوٹنے میں نہیں آتا تھا۔ چونکہ مدت سے وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے، اس لیے اس نے اپنا آپ ان کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ بزنس دال روٹی چلانے کے لیے ہے، لیکن اس میں آدمی ملک کے لیے کوئی بہتری نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ وہ بھیک نہیں مانگ رہا۔ ملک پر بوجھ نہیں ہے اور اسی کے طفیل چند گھروں میں چولہے جل رہے ہیں۔ تم میرا کاروبار نہیں سنبھالو گے؟ اس نے ان کے کاروبار سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تم بہادر آدمی بنو گے، تم کوئی ایسا کام کرو گے جو ظالم کا ہاتھ پکڑ سکے۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت بزدل آدمی ہوں۔ انہوں نے میرے سامنے میرے پیارے کی پشت پر کوڑے برسائے۔ ان کی حکمرانی بندوق پر تھی، میں ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکا۔ تم وعدہ کرو کسی پر ظلم نہیں ہونے دو گے۔ اس نے اندھا وعدہ کر لیا، حالانکہ گھوم پھر کر دیکھتا تو جہاں جہاں ظالم طبقہ تھا ستم رسیدگی کے لیے اس کو مظلوم مہیا کر دیے گئے تھے۔ وہ وعدہ نبھا نہیں سکتا، جانتا ہے، لیکن کر تو سکتا ہے۔ کون کہتا ہے رسم غلامی ختم ہو گئی؟ آج بھی لوگ لوگوں کے آقا ہیں۔ جب پولیس کی وین ہتھکڑے ڈالے اس کو واپس لے کر چلی تو احمد سلمان نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے بہت دور نہیں تھا، لیکن لپک کر اس کی طرف نہ جا سکتا تھا کہ اس کی ٹانگوں سے جیسے جان سلب ہو گئی تھی۔ نہ اس کا سامنا کرنے کی اپنے اندر ہمت پاتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اس کو اپنے سے آہستہ آہستہ دور ہوتا فاصلوں سے دیکھتا رہا۔ ہم اگر صرف روتے رہیں گے اور کچھ کریں گے نہیں تو ظالم ہمارے آنسو پہنچنے نہیں آئے گا۔ کچھ کرو سلمان، کچھ کرو، ورنہ وہ جو کرنا چاہتا ہے کر گزرے گا۔ جیل جانے سے پہلے اس نے آخری جملہ اس سے یہی کہا تھا، جو اس کی ٹانگوں سے لپٹا آج تک اس کی بیڑیاں بنا ہوا تھا۔ جب اس کو سزا کی تکمیل کے لیے باہر لایا گیا تو مہینوں پہلے کے اس کے دیے گئے حکم پر وہی لاچاری طاری تھی۔ کیا کروں عباس؟ اس نے چاروں طرف بے بسی سے دیکھا۔ سپاہیوں کی گاڑی تیز رفتار تھی اور وہ سست رو۔ لمحوں میں دھول اڑی اور ایک پھیکی سی بے رنگی کے سوا منظر خالی تھا۔ چپ چاپ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، اسٹیئرنگ سیٹ سے پار جیسے فضا میں دھند سی تھی۔ اسے لگا وہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ ونڈ اسکرین جیسے پانی میں جل تھل تھی، کہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔
راستہ تھا بھی کہاں؟ نہ چاہتے بھی اس کی آنکھوں سے 2 قطرے ٹپکے اور بے اثر ضائع ہو گئے۔ یہ ظالم کا راستہ نہیں روکتے۔ 4 سال کی عمر میں گھٹنے پر لگی چوٹ اور اس سے زیادہ اس سے رشتے خون کی دہشت سے وہ اول رویا تھا۔ اس کی ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مرد رویا نہیں کرتے، تم تو بہادر مرد ہو۔ پھر وہ کبھی نہیں رویا۔ اپنی مردانگی کے زوم کے باوصف زندگی مختصر نہیں تھی۔ کتنی مرتبہ آنسو ابلے، حلق تک پہنچ کر منہ کا مزہ تلخ کرتے، آنکھوں سے چھلکنے کو بے تاب ہوئے، لیکن پھر اس نے کڑواہٹ بھرے گھونٹ واپس نگل لیے۔ کتنی مرتبہ اس کے دل میں سوال اٹھا، اگر مرد رونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ مگر ایسے بچکانہ سوالوں کے جواب دانشوروں کے پاس بھی نہیں تھے۔ سوال ہی سوال، اس کے چاروں طرف بڑے بڑے سوالیہ نشان تھے، اس کی آنکھوں کے آگے ناچتے تھے۔ شہری حقوق کیا ہوتے ہیں؟ جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ مارشل لا کیا ہے؟ اور جب لوگ پاکستان کا مطلب کیا کے نعرے لگاتے، چاند تارے کا پرچم بلند کیے داخل ہوئے اور اپنے پرچم کو پاؤں تلے روندتے جے بنگلہ کے نعرے لگاتے کسی اور سمت نکل گئے تو اس کے سوالوں میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کیا ہے؟ اس کا بچپن ناریلوں کے جھنڈ میں پھوس سے بنی جھونپڑیوں کے درمیان چمکتے بالوں اور نمکین چہرہ بچوں کے ساتھ کھیلتے گزرا تھا۔ اس کے بالوں اور چہرے کی رنگت وہاں موجود سب بچوں سے مختلف تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا ڈومیسائل بھی ان سے جدا ہے۔ وہ کسی ہنر میں بھی ان کی طرح یکتا نہیں تھا، عمر بھر وہاں ہی رہنے کے باوجود الگ تھلگ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ساتھی دوست نم ریت میں پاؤں دبا کر قلعے تعمیر کرتے، بھیگی ریت کی برجیاں، نم مینار، پسیجے ہوئے گولا نما گنبد، لیکن وہ جب بھی پاؤں باہر نکالتا احتیاط کے باوجود اس کا گھروندہ ڈھہ جاتا اور وہ حادثہ ہو جاتا۔ جب بار بار اس نے گھر بنانا چاہا اور وہ بار بار گرا تو اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے لبریز ہو گئیں، جن کو پی جانے کا حکم ماں پہلے ہی دے چکی تھی۔ وہ اتنا نازک مزاج نہیں تھا، لیکن گھر کا گر جانا اس سے کبھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس کی اپنی زندگی بھی ریت کا گھروندا نکلی، ایک دفعہ نہیں بار بار گری۔ ایک مرتبہ جب اس کے والدین ہجرت کر کے مشرقی بازو میں رہنے کے لیے آ بسے تھے، ان کے پاس پٹسن کی ستلی تیار کرنے کا ایک چھوٹا سا کھانچا تھا، اور وہ اپنے باقی سب ہم نشینوں کی طرح جھینگے خشک کرنے کے کاروبار میں بھی شریک تھے۔ ان کا کام چونکہ سائنسی پیمانے پر ہوتا تھا، لہٰذا ٹن پیک جھینگے ایکسپورٹ بھی کرتے تھے۔ چارپائی کی پائنتی میں پروئی جانے والی سب سے اعلیٰ ادوائن ان کے علاقے میں بنتی تھی، ہموار، ملائم، ریشم کے لچھے کی طرح گتھی ہوئی، جس سے ہتھیلیاں سب سے کم زخمی ہوتی تھیں۔ انہوں نے اپنا مختصر سا گھر آباد کر لیا تھا، مختصر تر کاروبار کے ساتھ۔ ابا سراج الدولہ کی محبت میں بنگال چلے آئے تھے۔ وہ میر قاسم کے بھی خلاف نہیں تھے، لیکن سراج الدولہ ان کی آنکھیں نم کر دیتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں جب اس کی تاریخ شہادت بیان کرتے تو مہاراجہ رام نارائن موضوع کا وہ شعر سنانا بھی نہ بھولتے جو اس مرد مجاہد کی شہادت پر انہوں نے فی البدیہہ کہا تھا۔ لیکن انہیں قدم قدم پر میر جعفر ملے، حالانکہ میر جعفر صرف بنگال ہی میں پیدا نہیں ہوتے۔ دوسری دفعہ اس کا گھروندہ گرا جب مارچ سن 71 سے دسمبر تک اس نے اپنوں میں خود کو تنہا پایا۔ ابا اس کٹھن گھڑی کے آنے سے پہلے دنیا کو چھوڑ کے جا چکے تھے۔ ماں کب گئی اس کے حافظے میں بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ایسا خوش فہم تھا، یا بعد ازاں اس کی بیوی نے جو اس کے لیے رائے قائم کی اس کے مطابق وہ ایسا اذیت پسند تھا کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتا، پھر بھی فرار سے ہچکچاتا تھا۔ اس کی رنگت اور اس کا پس منظر رکھنے والے لوگ کب کے جا چکے تھے۔ ٹھہرے تھے تو وہ جوان جو دوہری موت مر رہے تھے، یا وہ سرکاری ملازم جو مغربی پاکستان سے بھیجے گئے تھے۔ وہ ان کے درمیان کیوں تھا وہ نہیں جانتا۔ یہ اس کا وطن تھا، اور اگر وطن یک لخت دو ہونے کا فیصلہ کر لے تو وہ اپنی وفاداریوں کو 2 حصوں میں کیسے تقسیم کر سکتا تھا؟ ان آنکھوں نے بہت کچھ ہوتے دیکھا، وہ خون بھی دیکھا جو ہندوؤں کے ساتھ مل کر مکتی بانی والے بہا رہے تھے، اور وہ بھی دیکھا جو اس بہتے خون کو بہنے سے بچانے کے لیے بہایا گیا۔ بپھرے لوگ دیکھے، مسلسل گونجتے دھماکوں سے عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنتے دیکھا، دوست اور دشمن کے مرتبے بدلتے دیکھے۔ کل کے دشمن جگری دوست ہوئے، ساتھ ساتھ چلنے والے دوست دشمن کہلائے۔ میر جعفر بھی ہم ہیں، امین چند بھی ہم۔ وقت گزرنے کے بعد معلوم نہیں تاریخ میں یہی کردار ساتھ چلیں گے یا اپنا اپنا رول پھر بدل لیں گے۔ یہ تاریخ اہم بھی رہے گی یا کوئی نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ آج مورخہ 16 دسمبر 1971 کو ہندوستان ان کا نجات دہندہ ہے، وہ ان کے حق کی جنگ لڑ رہا ہے، مشرقی پاکستان کو آزادی دلانے کے لیے اپنے خون سے کھیل رہا ہے۔ سوال پھر اس کے گرد منڈلانے لگتے ہیں، وہ بنگالیوں کا خیر خواہ ہے تو پورا کا پورا بنگال کیوں آزاد نہیں کرتا؟
اپنی طرف کے بنگالیوں کو آزادی کی اس نعمت سے محروم رکھے ہوئے کیوں ہے؟ لیکن شکست خوردہ قومیں سوال نہیں کرتی، سر جھکایا کرتی ہیں۔ ریڈیو ڈھاکہ مدت سے بند پڑا ہے، لیکن آکاش وانی سے مانک شاہ کے بنگالیوں کے لیے لہو گرم رکھنے کے پیغامات نشر ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، آزادی کی اس جنگ میں اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ بنگلہ دیش پر ایک دن بھی قبضہ نہیں رکھیں گے، لیکن ان کا مفاد اس میں ہے بھلے سے ان کو کچھ نہ ملے۔ لیکن پاکستان کا کچھ بگڑے تو جو ظلم خود انہوں نے ڈھائے اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جب جرائم کی کتاب ترتیب دی گئی تو ساری کہانی فوج کے مظالم کے گرد گھومتی تھی۔ فوج جو مغربی پاکستان تھی، اردو جو مغربی پاکستان تھی، کچھ داستان ہے اور کہیں اس میں زیب داستان ہے۔ اس کا گھروندہ پھر گرا جب وہ ایک ٹرک میں سوار بے شمار اجنبی چہروں کے ہمراہ کسی ایک کے دستخط کے بعد رہائشی سے پو کہلایا۔ اب وہ اپنے لہو کی تلاش کے لیے کس کے ہاتھ دیکھے؟ ایک بڑے میدان میں بھیڑ بکریوں کی طرح اکٹھے کر کے انہیں ہانکا جا رہا تھا۔ یوں حشر کے میدان قیامت سے پہلے بھی برپا ہوتے ہیں۔ ایک جم کفیر ہے جو بے قابو ہو رہا تھا۔ انڈین سپاہیوں کے حصار میں کھڑے لوگوں پر ٹوٹ پڑنے کو بےتاب۔ ان کو نوید دی جاتی ہے کہ مکتی باہنی والے ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ اپنے اس تحفظ کے لیے انہیں ہندوستانی فوج کا ممنون ہونا چاہیے۔ اسپیکر پر اردو زبان میں ایک عجیب سا گانا بجایا گیا۔ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ کوئی قابل ذکر مخلوق نہیں تھا۔ 2 سال کے صبر آزما اور اذیتوں سے بھرپور طویل عرصے کے بعد جب اس نے پاکستان کی زمین پر قدم رکھا تو یقین سے سوچا، بس اب ختم ہوئی بارش سنگ۔ ہر کنکری نشان زدہ تھی، تماشا نہیں تھا، مگر اس نے پلٹ کر دیکھا اور عذاب کا حصہ ہو گیا۔ ہم عجیب خوش فہم لوگ تھے۔ جب ہمیں انڈیا کے سب سے غلیظ ٹرکوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس ٹھونس کر بھرا جانے لگا، اور اس وقت تک بھرا جاتا رہا جب ہمارے پاس سانس لینے کی جگہ بھی نہیں بچی، تو ہمیں کیسا گمان ہوا کہ یہ ٹرک ہمیں سیدھا پاکستان لے جا کر اتاریں گے، اور انہیں ہمارا کرنا بھی کیا تھا۔ لیکن جب ہم سب کو ٹرکوں سے نکال کر کیمپوں میں بھر دیا گیا اور جب ہمارے کمروں پر پو کا ٹیگ لگا تو ہمیں پتہ چلا ہم قیدی بن چکے ہیں۔ مدت قید نامعلوم، جرم ہنوز نامعلوم۔ انڈین آرمی کی یونیفارم میں ملبوس ہمارے سر پہ کھڑا کوئی شخص ہمیں غلیظ گالیوں سے نوازتا۔ جیت کے نشے سے سرشار اس کے سینے پر تمغوں کے نشان تھے جو شاید اس نے ہمیں شکست دے کر حاصل کیے تھے۔ ہم شکست خوردہ قوم تھے، وہ ہم سے جو بھی سلوک کرتے کم تھا، لیکن وہیں کھڑے کھڑے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پاکستان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ قطعی غیر متوقع طور پر کیمپ سے ایک آواز بلند ہوئی۔ پاکستان! تھکے ہارے ہزیمت خوردہ اور مایوس مجمع میں ایک ہلچل مچی۔ زندہ باد! چاروں اور سے اپنی طرف تنی ہوئی بندوقوں سے بے نیاز۔ پھر ایک مارشل لا سے دوسرے مارشل لا تک ایک دلدوز چیخ بھی اس گونج میں شامل ہو گئی۔ اتنے برسوں میں اس گونج کی دھمک میرے کانوں کو لرزاتی ہے۔ نسلیں بدل گئیں، وقت گزر گیا۔ اب مورخ انڈیا سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، پاکستان کا زندہ باد ہونا ابھی اہم نہیں رہا۔ ایک دفعہ پھر ہم نے اپنے اپنے رول بدل ڈالے ہیں، لیکن یہ 2 آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ چپ چاپ ان کے قدموں میں بیٹھ رہا۔ کیا حرج ہے ابا، جب سینہ بہت بوجھل ہو جائے تو رو لیا کریں۔ رونا کوئی بری بات تو نہیں، میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آج ان کا بیٹا ان کا باپ بن کر آیا تھا اور وہ چھوٹے بھولے بچے کی طرح اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ تم سے گپ لگانے آیا تھا، تم کمرے میں نہیں تھے، یہاں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا، پھر شاید سو گیا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہوم ورک کر کے نہیں آئے تھے اور بچوں کی طرح بہانے بنا رہے تھے۔ وہ منتظر رہا وہ خود کھلیں گے، بہت دیر وہ اس سے اپنے راز رکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ کسی تشویش میں مبتلا ہوں گے تو اس ایک شخص کے حوالے سے، جس کو انہوں نے اپنے سامنے کوڑے کھاتے دیکھا اور کچھ نہیں کر سکے۔ آج مجھے کسی نے بتایا ہے وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے، شاید وہ اس پر غداری کا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے تو نہیں سنا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ غداری کیسی؟ تمہیں پتہ ہے کسی کو غدار یا کافر قرار دینے کے لیے ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قانون کا زمانہ تو خیر کبھی آیا ہی نہیں، یہ تو بالکل لاقانونیت ہے۔ اب جب وہ اسے گرفتار کرنے آئیں تو تم اسے چھپا دینا، اپنے عہدے کا اتنا استعمال تو تم کر سکتے ہو نا؟ جی بہتر، اس نے نہایت تابعداری سے کہا جیسے یہ اسی قدر آسان تھا۔ میرا دل رکھ رہے ہو؟ نہیں ابا، اتنا بڑا دل میں کہاں رکھ سکتا ہوں بھلا؟ وہ مسکرا دیے، حالانکہ مسکرانا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے اپنے باپ کو بچپن سے ہی کسی احساس جرم کا شکار دیکھا تھا۔
جیسے مشرقی پاکستان کا المیہ اور ایک محبوب شخص کے پیٹھ پر لگے کوڑوں کے نشان ان کا گناہ تھے۔ وہ ابھی تک میرے سامنے کھڑا ہے، وہ ٹکٹکی سے نہیں ہٹا۔ آخر اسے کس بات کی سزا دی گئی؟ وہ خود کو کوستے رہے اور عمر بھر اسے نظریں نہیں ملا سکے۔ طویل و عریض آسمان اس کے سر پر تنا ہوا تھا، جس میں سے سوراخ دار ستاروں سے روشنی چھن چھن کر ان کی چھت پر آتی تھی۔ وہ اپنا تکیہ چھوڑ کر ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا۔ کسی ہوئی بانوں کی چارپائی جس کی پائنتی کی ادوائن وہ ہر رات سونے سے پہلے خود کسا کرتے تھے، پھر بانوں کی چادر جو لکڑی کی پٹیوں میں گتھی ہوئی ہوتی تھی، ہاتھ کے وزن سے دبا کر دیکھتے اور جب مطلوبہ تناؤ حاصل نہ کر لیتے رسی کو کھینچتے جاتے۔ وہ ادوائن کی رسی پر سیر حاصل تقریر بھی کر سکتے تھے، اس کی ایک ایک بنت اور گانٹھ کے عیب گنوا سکتے تھے۔ وہ جب اس رسی کو ہاتھوں میں لے کر کھینچتے تو اسے لگتا پٹسن کے اس لمس کو طول دینے کے لیے وہ رسی کھینچے جاتے ہیں۔ ہر شام برساتی سے اٹھ کر وہ چارپائی چھت پر رکھ دی جاتی۔ سفید میز پوش بچھی میز پر کالا پنکھا ایک تار کے ذریعے سرہانے تک آتا تھا۔ وہ جب سے انڈیا کی قید سے واپس لوٹے تھے بند کمروں میں ان کا دم گھٹتا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کے کھلے آسمان کے نیچے سوتے تھے۔ رات میں کسی وقت بارش برستی تو اسے کاندھے سے لگا کر چارپائی گھسیٹتے برآمدوں میں آ جاتے۔ وہ چپ چاپ ان کو کام کرتا دیکھتا تھا اور منتظر رہتا جب تک وہ لیٹ کر اپنا بازو تکیے کی جگہ پھیلا کر اس کو آؤ بیٹا نہ کہہ دیتے۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھیں۔ ابا کہانی، یہ اس کا روزمرہ تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا ابا کی کہانی میں کوئی رنگ نہیں ہوتے۔ وہ کارٹون کی طرح متحرک تھیں، نہ فلمی گانوں کی طرح بلند۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا پر بڑا ظلم ڈھاتا تھا۔ ایک نہیں تھا بلکہ وہ مختصر سا وقفہ دے کر کہتے، کئی بادشاہ تھے اور سب کے سب ظالم تھے۔ وعدہ کرو اگر تم بادشاہ بن گئے تو کبھی ظلم نہیں کرو گے۔ کہانی کے درمیان عہد و پیمان بھی آتے، موڑ توڑ بھی آتے، خود اصلاحی بھی آتی، لیکن وہ اس خشک اور بنجر کہانی کا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ اس کے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ وہ ذرا بڑا ہوا اور ان کی چارپائی سے اتر کر اپنی چارپائی پر گیا اور وہاں سے اپنے الگ کمرے میں، تو اس پر بڑا خوشگوار انکشاف ہوا کہ اس کے ابا بڑے مزے کی چیز تھے۔ کبھی ہنستے کھیلتے کہے لگاتے، پھر ایک دم وہ اپنا خول اپنے اوپر فٹ کر کے سب کی نظروں سے چھپ کر محفوظ ہو جاتے اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی غلطیاں انگلیوں پر گنتے جاتے، پھر اس ریاضت سے باہر نکل آتے اور اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ اس کے ماں باپ میں جھگڑا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اختلافات کی بھرمار تھی۔ ماں کے خیال میں باپ ذہنی مریض تھا، وہ کسی ایک چیز پر اٹک کر رہ جاتا تو اس میں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے لیکن محبت نہیں کرتے تھے، محبت انہیں کسی سے نہیں تھی۔ اس جذبے کے لیے ان کا دل بانجھ تھا۔ ماما ایک پہلو بیٹھے بیٹھے تھک جاتی تو رخ بدل کر بے تاثر آواز میں بولتی جاتی، جیسے یہ ان کی زندگی کی کہانی نہیں، کسی ناول کا ایک باب ہے۔ بہت سے جنگی قیدی ذہنی مریض بن گئے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ نارمل ہونے کی طرف پلٹ آئے۔ انہوں نے واپسی کا سفر دانستہ اختیار نہیں کیا کیونکہ انہیں خود کو اذیت دینے میں مزہ آتا تھا۔ یہ سچ ہے انہوں نے اپنے سوا کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑے اہتمام سے کچوکے لگاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بے وجہ خوش ہو جاتے اور سارا دن کھلکھلا کر ہنستے۔ تحقیق پر معلوم ہوتا ان کے بچھڑے دوست کی کوئی اچھی خبر آئی ہے۔ وہ کوئی دوست تھا بھی یا کوئی فرضی کردار تھا، میں نہیں جانتی۔ میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، نہ وہ اس کو کبھی اپنے گھر لائے نہ ہمیں ان کے گھر لے کے گئے۔ طلاق ان دنوں کوئی بہت اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی اور عمر بھر کی چک چک بک بک اور زمانے بھر کی الزام تراشیوں کے بعد ہی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہم دونوں ایک دوسرے پر کوئی الزام لگائے بغیر پڑھے لکھے لوگوں کی طرح علیحدہ ہو گئے۔ ہم نے تم پر بھی رساکشی نہیں کی، لیکن یہ شادی چونکہ یک طرفہ محبت تھی اس لیے یک طرفہ طور پر ختم ہو گئی۔ تمہارے باپ نے تمہیں کشادہ دلی سے میرے حوالے کرتے بتایا تھا تمہارے بغیر اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ میں بھی تمہارے بغیر جی نہیں سکتی تھی، لیکن تم اس کی وہ واحد محبت ہے جس کا اس نے اعتراف بھی کیا تھا، لہٰذا میں نے تم کو اس کے حوالے کر دیا۔ ہم دونوں نے تمہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ فیصلے غلط ہو جائیں تو ان پر ڈٹے رہنے کے بجائے اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ تمہاری تربیت تمہارے باپ نے بڑے شاندار طریقے سے کی ہے۔ اگر تم میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں جس نسل کی پیداوار ہوں وہاں عورت کوئی اہم مخلوق نہیں تھی، وہ محض ظلم سہنے کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ لیکن میں بڑی خوش قسمت تھی، جب میں نے محبت کی تو گھر سے بھاگنے کی نوبت نہیں آئی، اور جب میں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا تو میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنا۔ آپ کے زمانے میں سارا حق نہیں ہوا کرتی تھی؟ یہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا جوڑا ہے تم نے؟ تم میں بھی اپنے باپ کی طرح کیڑا کل بلاتا ہے۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ حالانکہ ابھی آپ نے اعلان کیا تھا
آپ نے شوہر پر کبھی الزام تراشی نہیں کی۔ بس والدہ جی طے پایا کہ ہم میں سے کوئی نور جہاں جہانگیر نہیں، اور تھوڑے بہت کھسکے ہوئے تو ہم سبھی ہوتے ہیں۔ آپ ان سے خفا تو نہیں؟ یہ سچ ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن جن حالات سے وہ گزرے ہیں کوئی بھی گزرتا ایسا ہی کرتا، یا شاید کچھ زیادہ کرتا۔ تم اپنے باپ کے بہت بڑے سپورٹر ہو فاروق۔ وہ طویل وقفے کے لیے چپ ہو گئیں۔ مجھے اچھا لگا۔ ابا کی عجیب و غریب محبت اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی تھی، لیکن جب چیزیں سمجھ میں آنا بند ہو جاتی تو وہ ان سے الجھنے کی بجائے ان سے صلح کر لیتا تھا۔ کچھ تو ہوگا ایسا اس شخص میں جس کی خاطر وہ عمر بھر ایک آگ میں جلے۔ ابا کے ماضی میں سناٹے کے لیے ایک موٹی سی کتاب جیسی تاریخ موجود ہے۔ عموماً لوگوں کے ساتھ کوئی ایک بڑا حادثہ پیش آتا ہے، اس کو جھیل جائے تو مجاہد، خوش اسلوبی سے گزر جائے تو شہید، لیکن ان کے پاس تو واقعات کی قطار تھی، ایک ہجرت، دوسری ہجرت، ایک اذیت، ایک اور اذیت۔ اور جب وہ کسی کو بتاتے ذرا سے فخر سے بیان کرتا کہ ابا اپنا مال اسباب بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جینے مرنے پر آمادہ تھے، تو اس کے کالج کے زمانے کے ساتھی گلے میں سونے کی زنجیریں لٹکائے، کان میں بالی پہنے، واک مین کی دھنوں پر تھر تھراتے ذرا حیرت سے میوزک کا والیوم کم کر کے پوچھتے تھے، او کیا؟ او، وہ جوابی وضاحت پر تعصب سے کہتے، لیکن یہ تو حماقت ہے، اس کا فائدہ؟ واقعی ہے تو حماقت۔ اسے وضاحت دینے پر افسوس لاحق ہو جاتا۔ وہ ابا کی ڈکشنری ان کو نہیں سمجھا سکتا تھا، جس میں فائدہ نقصان کے کچھ اور معنی درج ہیں۔ وہ ابا کی ڈکشنری نہیں بدل سکتا تھا، لیکن اپنے دوست بدلنے سے بھی قاصر تھا۔ جیسے دوست وہ چھوڑ دیتا تھا، اگلے بھی اس کو ویسے ہی ملتے تھے۔ وہ اپنے وقت میں بھوس کھائے پرندے کی طرح محفوظ تھا، لیکن دنیا بڑی برق رفتاری سے اڑان بھرتی آگے سے آگے نکلتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں بھی معترض ہوئی۔ اس نے ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ رہتے رہتے خود کو بوڑھا کر لیا تھا۔ اس کی سوچ فرسودہ تھی، پرواز محدود اور خواہشات صفر، اور سب سے پریشانی کی بات یہ کہ اسے خود پر کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست تھے۔ کبھی کبھی انہیں شک ہوتا وہ باپ کے رنگ میں اس طرح رنگا گیا ہے کہ شاید محبت جیسا لازوال جذبہ اسے بھی چھو کر نہیں گزرے گا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ مگر کچھ تو تھا، کچھ تو ہوگا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی رہتی، دنیا بھر کے اپنے سے متعلق اندیشوں سے بالا تر۔ ابا نے اس کو کاروبار سے حکماً بے دخل کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کیوں۔ اس کو ان کا حکم ماننے پر کبھی کوئی تامل نہیں تھا، لیکن وہ جب لاہور آتا تو آتے جاتے ان کے دفتر چکر ضرور لگاتا۔ کبھی صرف کافی پی کر چلا آتا، کبھی ان کو ساتھ لے کر کہیں کھانے کے لیے نکل جاتا، لیکن اس آتے جاتے جھانکنے میں وہ ان کی ذہنی صحت سے باخبر رہتا۔ وہ جب اپنے خول میں بند ہونے کی خواہش کرتے تو وہ چھٹی لے کر آ جاتا، خواہ ساری چھٹی اسے اکیلے اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھتے گزارنی پڑے۔ ایک اجازت درکار تھی آپ سے۔ ان کی شیلف میں کتنی دیر کتابوں سے کھیلتے، لفظوں کی خوبصورت ترتیب دیتے، جیسے اپنے ارادے ترک کر کے اس نے ابا سے سیدھا سوال کر ڈالا تھا، میں سر عباس رشید سے ملنا چاہتا ہوں، آپ معترض نہ ہوں تو؟ کتنے دن بعد وہ آیا تھا اور اس کی آمد سے وہ کیسی عجیب مغرورانہ سی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا پائپ کش لیے بغیر واپس میز پر چپ چاپ چھوڑ دیا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی تکلیف کا سایہ ان کے چہرے کو چھوتا گزر گیا۔ پتہ نہیں فاروق، ایک طویل وقفے کے بعد انہوں نے ٹھہری سی آواز میں کہا، میں اس سے کیوں بھاگتا پھرتا ہوں، نظریں بچاتا، آنکھیں چراتا؟ وہ اسی شہر میں رہتا ہے، وہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اور وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کسی الجھی سی کیفیت میں انہوں نے ڈوبتے پھر پائپ کا سہارا لینا چاہا۔ وہ راکھ ہو گیا تھا۔ وہ جھنجھلا سے گئے۔ یہ کیسی آگ ہے جو لمحوں میں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے؟ آپ نے ان کا کچھ نہیں چرایا بابا۔ ایک مدت بعد اس نے ان سے اختلاف کیا تھا، لیکن ان سے نظریں بچا کر اپنا نقصان ضرور کر رہے ہیں۔ کیا وہ اپنی سفرنگ کے لیے آپ کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ ایسا آپ کو لگتا ہے، ان کو نہیں لگتا ہوگا، یا کم از کم مجھے دیکھ ہی لینے دیجیے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کیا؟ وہ بڑا ہو گیا تھا، ان سے اختلاف کر رہا تھا، اپنے فیصلے کر رہا تھا۔ عجیب سی خوشی ان کی روح کو سرشار کر گئی۔ جب جب وہ بڑا لگتا، ان کے اندر بچہ بننے کی خواہش جاگنے لگتی۔ جو ذلت انڈین کیمپ میں اٹھانا پڑی اسے بھولنا آسان نہیں تھا۔ کی سہولت سے اس نے کہا، بھولو مت، ایسی باتیں تو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ہاں، اس میں سے نکل آنا چاہیے۔ اس نے مجھے بارہا منع کیا، لیکن جب میں نے اسے کوڑے کھاتے دیکھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا میں اس کے منع کرنے پر تاریخ کو معاف کیسے کر دوں۔ پولیس وین اس کو لے کر چلی اور میں دبئی نکل گیا۔ ایک ہجرت اور سہی، لیکن جب تک بستی لال کمال کا حادثہ نہیں ہوا میں نے پلٹ کر واپس آنے کا سوچا بھی نہیں۔ کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں؟ نہیں ابا، لیکن میں ان کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا کہ ان سے کسی دانشگاہ میں
علمی اور سائنسی حقائق پر لیکچر سنوں یا کسی تعلیمی کانفرنس میں سوٹ پہنے ٹائی لگائے مائک یا ملٹی میڈیا پر معلومات بکھیرتے دیکھوں۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں ایسے جیسے آپ کو دیکھتا ہوں یا جیسے آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بابا، ہیرو کو ہمیشہ بغیر میک اپ دیکھنا چاہیے۔ وہ کیسے رہتا ہے، کیسے باتیں کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، بہت قریب سے لیکن بالکل بے خبری میں۔ وہ تمہیں فوراً پہچان لے گا۔ تمہاری شکل حیران کن حد تک مجھ سے مشابہ ہے۔ اس کا مطلب میں نہایت ہینڈسم آدمی ہوں۔ نہیں پہچان سکیں گے، میں یقین دلاتا ہوں۔ مجھے اپنے پروفیشن سے یہی فائدہ اٹھانے دے کم از کم۔ سوچ لو، وہ بڑا قابل آدمی ہے۔ ان کے لہجے میں اپنے دوست کے لیے ناقابل بیان فخر تھا۔ کیا کرو گے؟ بہروپیے کی طرح نکلی داڑھی مونچھ لگا کر نہ چلے جانا، احمق نہیں ہے وہ۔ ویسے بھی یہ زندگی ہے، کوئی سٹیج نہیں۔ اور آپ نے کیسے توقع کر لی کہ میں ایسا احمق ہوں کہ یہ کروں گا؟ چہرے سے لگتا ہے ایسا ہی کرو گے۔ چلیں، ایسا کیا بھی تو لگی شرط مجھے وہاں کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ تم میرے دوست اور اس کے خاندان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی ہارے۔ بابا، میں ہار گیا۔ حبس سے بھری ایک شام وہ کس خوش مزاجی سے چہکتا ہوا دروازہ کھول کر بابا کے آفس میں داخل ہوا۔ پہچان لیے گئے نا؟ بابا نے آفس چیئر پر حرکت کیے بغیر محض آنکھیں اٹھا کر شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں پہچانا تو نہیں گیا، فاروق ان کے سامنے بچھی خالی کرسی پر سکون سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے نشست سنبھالتے ایک نظر بابا کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر چراغاں کا جشن تھا، جگمگ کرتے عقیدت بھرے ہوئے ذکر یار سے جھل ملاتے ہوئے دیوں کو عکس ان کے وجود پر ڈول رہا تھا۔ یہ عجیب و غریب محبت تھی یا عقیدت، اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے شاید اپنے دوست کو پیر کا درجہ دے رکھا تھا، بے چوں چرا ان کے حکم پر سر جھکانے کے عادی، صرف ان کا ایک حکم بجا نہ لا سکے اور جب سے خود کو راندہ درگاہ کیے ہوئے تھے۔ ایک فرمائش ادھوری رہ گئی تھی اور نہیں جانتے تھے کہ اس انوکھے لاڈلے کے لیے چاند توڑ کر لا بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن وہ چونکہ خود بابا کا مرید تھا، اسی لیے اس پر اعتراض بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پائپ ہونٹوں سے الگ کر کے میز پر دھر دیا تھا، کافی لے کر آنے والے کی طرف ذرا جلد بازی سے دیکھا۔ وہ اس وقت ہر قسم کی مداخلت سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ ان کا عضو مسکرا رہا تھا، ایسی روشن صبح جیسی مسکراہٹ اجالے بکھیرتی جو انہیں صرف اس کی کامیابیوں ہی کے طفیل منور کرتی تھی۔ پھر سوال ان کی تنی ہوئی بھووں میں اٹکے ہوئے تھے۔ پہچانے نہیں گئے تو ہارے کیسے؟ شرط تو یہی تھی۔ آپ ایسے ہی ان لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے گمان رکھتے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر ان کے بچوں جیسے جذبہ تجسس سے کھیلنے لگا۔ اتنے گھٹیا گیٹ اپ میں گیا، انارکلی سے سب سے سستی داڑھی خریدی، جیسے آپ کی فلموں میں کمال داڑھی لگا کر بوڑھا بن جاتا تھا، ریڈی والے سے کالی اینک لی، کسی سے ہیٹ ادھار مانگا۔ اتنی دیر کا مباحثہ رہا اور اتنے ذہین و فطین لوگوں میں کسی نے پہچانا بھی نہیں۔ مباحثہ؟ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بڑی حیرت سے پوچھا۔ تم نے عباس سے بحث کی؟ وہ اس کی اس جسارت پر دنگ رہ گئے تھے۔ نہیں خیر، وہ تو ملے ہی نہیں، کہیں گئے ہوئے تھے۔ کیا جگہ بتائی تھی ان لوگوں نے؟ اس نے کچھ دیر کو ذہن پر زور ڈالا۔ پتوں کی یا اوکاڑا؟ اوکاڑا۔ وہاں اس کی ایک بہن کی شادی ہوئی تھی، مگر بحث کس سے کی پھر؟ ان کی کوئی بیٹی تھی، شکل سے لگتا تھا مہمان کو ویلکم کرنے کے موڈ میں نہیں۔ اس کی خواہش تھی مجھے فوراً چلتا کرے۔ 3 منٹ ملے مجھے بمشکل، اور ان 3 منٹوں میں میں نے اس کا تجزیہ پیش کر کے اس کو نمٹا ڈالا۔ کیا تھا وہ تجزیہ؟ یہی کہ وہ لوگوں کو ان کے فیس ویلیو پر لیتی ہے۔ اس کو یقین تھا میں کوئی بوڑھا بابا ہوں۔ وہ تو ساری دنیا تمہیں بوڑھا کہتی، تمہاری ماں سمیت۔ پھر تو بہت پہنچی ہوئی تھی وہ۔ مزید یہ ہے کہ سہولت سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی ہے۔ اور کس سے ملاقات ہوئی؟ ان کے گھر کام کرنے والی کسی خاتون سے۔ وہ سوال پہ سوال داغ رہی تھی۔ عجیب تھانے دارانہ انداز تھا۔ کون ہو؟ کیسے آئے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، کب سے جانتے ہو؟ کریم بھی۔ وہ جیسے ان کے گھر میں چہل قدمی کرتے پھر رہے تھے، یا شاید اب کوئی اور ہوں۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں گی یا نہیں، زمانے گزر گئے۔ بائی دا وے بابا، کبھی اتفاقاً آپ کی ان سے ملاقات ہو تو بتائیے گا۔ ایئر فریشنر کا کام مچھر مار سپرے سے نہیں لیا جاتا۔ وہ مجھ پر شک کی بوچھاڑ کیے تھیں اور میں چھینک رہا تھا۔ الرجی سے بوکھلا کر میں گیلری میں آ گیا۔ یہ ڈراپ سین ہوتا اگر فلم سٹار کمال کی طرح ہی میری داڑھی گر جاتی چھینک چھینک کر، لیکن وہاں ایک نایاب خزانہ ہاتھ لگا۔ وہ چوکنے ہو گئے۔ تم ان کے گھر میں آزادانہ دندناتے پھرے؟ کسی بزرگ بابا کو اتنا تو اختیار ہونا چاہیے نا۔ وہ ایک طویل گیلری تھی جس کے دونوں طرف دیواروں پر نہایت قدیم تصویریں گڑی ہوئی تھیں، بلیک اینڈ وائٹ۔ ان میں سے کچھ تو اتنی پرانی تھی کہ صرف دھبوں کی صورت باقی بچی تھی۔ لیکن میں تلاش کر رہا تھا ان تصویروں میں کہیں آپ کا ماضی بھی ہے۔ اس نے مختصر سا وقفہ دیا۔
صرف اتنا کہ کافی کا گھونٹ حلق میں اتار سکے۔ محض ان لمحوں میں اس نے بابا کو بے چین دیکھا۔ وہ ان کو بے چین نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری تلاش ناکام رہی۔ کسی نامانوس سے کسی قدیم کیفے میں لوگوں کے درمیان میں نے آپ کو پہچانا۔ دیکھنے میں کوئی خان بابا ریسٹورانٹ ٹائپ چیز لگتا تھا۔ پیچھے ایک پوسٹر بھی تھا لیکن چونکہ دھندلا تھا میں پڑھ نہیں سکا کیا لکھا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے اس پر لکھا ہوگا یہاں سیاست پر بات کرنا منع ہے، اور یہ بھی یقین ہے جس طرح آپ سب دوستوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے بات سیاست پر ہی ہو رہی تھی۔ اور بس ابھی ایک نظر دیکھا تھا کہ وہ ہیلپر خاتون کے کہنے پر کوئی دوسری بیوی تشریف لے آئیں اور پکڑا گیا۔ بابا نے نوٹ کیا وہ کس قدر شاندار قصہ گو بھی ہے۔ مختصر ترین گفتگو کرنے والا جب جذبات نگاری میں گیا تو کیا بلا کا خطیب ثابت ہوا۔ معلوم نہیں وہ بات کو طول دے رہا تھا اس لیے کہ وہ اس ماحول میں دیر تک جی بھر کر گھوم پھر سکے، یا اس لیے کہ وہ خود اس ایکٹیویٹی پر اس قدر خوش تھا کہ اس میں سے نکل نہیں پاتا تھا۔ کافی سے بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی۔ ایک لجلجی سی جھلی مگ کی تہہ کے اوپر کافی کو ڈھانپے پڑی تھی۔ اسے ایک گھونٹ کے بعد دونوں نے اپنے مگ کو چھوا بھی نہیں تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان کچھ تھا ہی نہیں۔ بابا آپ کے دوست مزاجاً مجاور لگتے ہیں، ماضی پرست۔ علاوہ بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کے وہاں اور بھی سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ قدیم صوفے، پرانے تخت، گاؤ تکیے موڑے، اور اندر جاتا تو پتہ چلتا کوئی شہزادی سوئی پڑی ہے، آنکھوں سے سوئیاں نکلوانے کی منتظر۔ ان ساری چیزوں کے درمیان ڈگری کے رول ہاتھ میں پکڑے دو لڑکیوں کی ایک رنگین تصویر کے سوا کچھ بھی حال نہیں تھا۔ وہ اکلوتی رنگین تصویر اس مزاج میں عجیب بندرنگ سی لگتی تھی، آپس میں میچ نہیں کرتی، جیسے بلیک اینڈ وائٹ فلم میں اچانک کوئی رنگین گانا آ جائے۔ معلوم ہوتا ہے گورنمنٹ ہاسٹل کی رہائش کے دوران تم محض فلمیں دیکھتے ہو، انہوں نے اس کے سب تشبیہ استعارے ایک قلم رد کرتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا بتاؤ تمہیں ان کے گھر میں ہونا کیسا لگا؟ میں نے گھر کو اپنی نظر سے تو دیکھا ہی نہیں بابا، بس لگا کہ میں آپ ہوں، ایسے جیسے میں طویل سفر کے بعد پلٹ کر واپس آ گیا ہوں۔ سب اپنا اپنا ہے، مانوس دیکھا بھالا میں اور آپ دو تو نہیں نا؟ انہوں نے سنا نہیں، وہ جیسے حال میں موجود ہی نہیں تھے۔ یک کافی کے مگ میں بے سبب چمچ چلاتے آہستگی سے گزرتے وقت کو سست روی سے گزارتے۔ ایک بات بتاؤ گے؟ کتنی دیر کی طویل خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ عباس کی لڑکی کیسی تھی جس سے تم ملے؟ میرا مطلب، انہوں نے اٹک کر کہا، اس سب کے علاوہ جو تم نے بتایا۔ اتنے غور سے تو نہیں دیکھی بابا، آپ کہتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر چلا جاؤں گا کسی اور حلیے میں غور سے دیکھنے۔ میرے کہنے پر جاؤ گے یا بار بار جانے کی خواہش میں جاؤ گے؟ میر امن کی داستان میں ایک شہزادہ سر میں خاک ڈالتا تھا اور کہتا جاتا تھا، ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ حد ہو گئی بابا، آپ چونکہ بادشاہ نہیں اس لیے میں شہزادہ ہونے سے بال بال بچ گیا۔ آپ کی کہانی میں تو بادشاہ بہت ظالم ہوتا تھا۔ یہ سر پہ خاک ڈالتا شہزادہ کہاں سے اٹھا لائے آپ؟ ویسے یہ اس وقت جو دھول مٹی میرے سر پر دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے لاہور کی سڑکوں پر شیشہ نیچے کر کے گاڑی چلائی ہے۔ بڑا اسلام آبادی انداز اپنا لیا ہے۔ ان کے چہرے کا تناؤ تڑک گیا تھا۔ اسلام آباد سے یاد آیا میں منہ اندھیرے نکلوں گا لہٰذا گھر جاتا ہوں۔ اس نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ انجام کار وہ ماضی سے حال میں آ گئے۔ میں جلدی گھر واپس آ جاؤں گا، ارلی ڈنر کر لیں گے۔ جاؤ، کچھ دیر کو آ جاتے ہو تو یہ آباد ہو جاتا ہے ویرانہ، جگمگانے لگتا ہے۔ فاروق دروازے تک جاتے جاتے پلٹ کر رک گیا۔ وہ اپنا خوش مزاجی والا موڈ بدل کر ایک دم سنجیدہ لگنے لگے تھے۔ اس کا جی نہیں چاہا ایسے وقت میں جب انہوں نے اتنی دیر اس خوشی کو محسوس کیا جو ان کا بیٹا اپنی پیٹھ پر لاد کر لایا تھا، ان کو یاد دلاتا کہ دوری کا یہ فیصلہ بھی ان کا اپنا تھا۔ ان کی آواز میں چونچالی رہتی تو اس کو ان کی طرف سے فکر لاحق نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کو رنجیدہ چھوڑ کر آتا تو وہاں بیٹھا بھی پریشان ہوتا رہتا۔ عجیب سا تھیٹر تھا، دو چار تو کردار تھے، اسی میں سب عدل بدل کرنی پڑتی۔ وہ دونوں باری باری اپنا کردار نبھانے پبلک کے سامنے آتے۔ جو تھک جاتا دوسرا بن بتائے اس کی تھکن اپنے دل پر محسوس کرتا۔ ایک کی گردن بوجھ سے نڈھال ہونے لگتی تو دوسرا اس کو کندھوں پر اٹھا لیتا۔ ذرا سا سہارا اور وہ پھر حوصلے سے کھڑے ہو جاتے۔ اپنے اپنے ماسک میں واپس کب سے کردار بدلنے کا یہ کھیل جاری تھا۔ ماں پھر آزاد اور خود مختار تھی۔ وہ جس دنیا سے آئی تھی بحفاظت وہاں ہی پہنچا دی گئی تھی۔ ساری عمر ایک پاگل آدمی سے شادی کرنے کے طعنے انہوں نے مسکرا کر سہے تھے۔ پھر شاید برداشت اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے سب بوجھ جھٹک دیے، یا ان کو بھیس بدلنے کی سہار نہیں تھی، یا ان کی دنیا ان کی منتظر تھی، یا شاید اس داستان میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ پھر بھی جاتے جاتے انہوں نے کتنی مرتبہ پلٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ ایک بات بتانا میں بھول گیا تھا بابا۔ رات سونے سے قبل اس نے عادتاً ان کے کمرے میں جھانکا۔ وہ آرام کرسی پر دراز
सामने वाली मेज़ पर टांगे फैलाए अजीब अंदाज में सोने की कोशिश कर रहे थे। नींद बंद होती आंखों को जरा सा खोलकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। चंद दिन पहले भी मैंने इत्तेफाक से उस लड़की को देखा था, लेकिन तब मुझे इल्म नहीं था वो कौन है। तेज जगमगाते बरकी बल्बों के ऐन नीचे उन्होंने उसके चेहरे पर रोशनी का एक कूंदा सा देखा। फिर उनके और उसके दरमियान दरवाज़ा हायल हो गया। सेक्रेटेरिएट के सुनसान बरामदों में तेज़ हवाएं फड़फड़ाती, शोर मचाती, सतूनों के दरमियान गुजरती उसको वहशत ज़दा करती थीं। वो नया नया आया था, अपना हल्का अहबाब और अपने जीने की तर्ज पीछे छोड़कर नए मिजाज का शहर, मुंह पे उंगली रखकर चुपचाप खड़े घर, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। हमा वक्त लपेट में लिए एक जामिद सन्नाटा, तमीज़ से खड़े हरे भरे दरख्त, पड़ोसी से सलाम दुआ ना लेते रिहायशी, इब्तदाई रात से घरों में बंद हो जाने वाले शहरी। कितनी कितनी देर फारूक खिड़की के पार नजर आने वाले पहाड़ों को देखता। उनके सिवा जैसे किसी में जिंदगी ना थी। वो बार बार रंग बदलते थे, कभी गहरे सुरमई, कभी पत्थरों की तरह बेजान संगलाख, कभी बादल झूमकर मारगला के सिलसिले को घेरे में लेते तो वो नीले नीले लेपस की तरह दमकने लगते। उसके दफ्तर के साथी बताते थे वो जब यहाँ नए नए आए थे तो ऐसे ही हर लहजा बदलते पहाड़ों दरख्तों को देखकर दीवाने होते थे। लेकिन खूबसूरती का नशा आर्जी होता है, हुस्न बहुत जल्द बासी हो जाता है, फिर उसकी तरफ निगाह नहीं उठती और बतेरे कम है। रोज़गार है, सियासत है और सियासत के पेचो खम। जब हुस्न बासी हो जाता है तो क्या वो लम्हा भी मुरझा जाता है जब उस हुस्न ने आपके दिल को अव्वल अव्वल मुसरत से भर दिया था। केट्स साहब का कॉल के हुस्न दायमी मुसरत है, महज एक कॉल है। चूँकि ये लंच ब्रेक था और वो बड़ी फुर्सत से था, लिहाजा उसने हुस्न और खुशी की फ़िलासफ़ी पर खूब गौर खोज किया। बहुत पुरानी बात नहीं थी जब वो एडिशनल सेक्रेटरी के हजूर बैठा इस ऑफिस आर्डर पर ब्रीफिंग ले रहा था, जो आज सुबह ही फाइल में करीने से टैग हुआ उसे मिला तो पहाड़ों पर उस वक्त भी कासनी सी फिजा छाई हुई थी, लेकिन वो ऑन ड्यूटी था। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मगर रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट ने मांगी है, कॉन्फिडेंशियल है, तुम खुद जाना। वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ड्रामा स्टेज कर रहे हैं। हुकूमत चाहती है कोई जिम्मेदाराना रिपोर्ट मिले। पुलिस की रस्मी कार्रवाई उनके लिए तसल्ली बख्श नहीं। मामला तलबा का है, वो बिला वजह इश्तियाल भी नहीं फैलाना चाहते। अगर तो महज चल छैया छैया ये तालिब इल्माना जनूनी रक्स है तो खैर, लेकिन रिपोर्ट है कि ड्रामा हुकूमत के खिलाफ है। डांस की महफिल तो खुद यूनिवर्सिटी में मौजूद तालिब इल्म लीडर कामयाब नहीं होने देते। यूनियन बैन है, इस किस्म की एक्टिविटीज़ कम कम होती हैं। बहरकैफ गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट मांग रही है, हो सकता है ड्रामे के ऐन दौरान एक्शन लेना हो। आईजी ब्रीफिंग देंगे। एनीथिंग थैंक्स नथिंग। वो मशीनी अंदाज में अहकामात वसूल करके उठ खड़ा हुआ। ओके, टिकट सुपरिटेंडेंट के पास है, उससे ले लेना। 2 टिकट हैं तुम्हारे साथ, मतलूब रहमान भी जाएगा। बेएतबारी की इंतहा। जिसको भेजते हैं उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करते, डबल चेक। हैव अ नाइस डे। सिविल सर्विस का मखसूस जुमला। महफिल बर्खास्त। कभी इन एहतियातों से भी तूफान टाले गए हैं। किसकी दीवार से सिमटी है चंबेली की महक। आने वाला वक्त सर पर खड़ा था। बर्दाश्त लहजा बलहजा कम होती जा रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं था। इसने अपना लैपटॉप चमड़े के केस में जिप से बंद किया। अध खाया सैंडविच वापस प्लेट में रख कर काफ़ी के गरम गरम घूंट गट गट करके उतारे। सो उसने मतलूबुर रहमान की तरफ तवज्जो की। हरकत की जाए, मतलूबुर रहमान ने जवाब दिया। वो बाहर आकर सिक्का उछालने बैठ गया। घर या कैंपस, ड्रामा पता नहीं कब शुरू हो और किस किस का ड्रामा बने, और चूंकि यह फर्जी सिक्का था और महज ख्यालों में उछला था, इसलिए बेवकत होकर ज़मीन पर नहीं गिरा। और जब वो पार्किंग लॉट में एक ऑफिशियल गाड़ी से निकलकर ऑडिटोरियम की तरफ जा रहा था तो उसे पता चला उसका सिक्का किसके हक में गिरा था। आने वाले खदशों से डरा धमकाकर भेजने के बावजूद उसे गिरदोनवा में कोई काबिल जिक्र पुलिस नज़र नहीं आई। वो बेचारी भी क्या क्या करे, अवाम की हिफाजत करे तो लीडरों की ज़िंदगी गैर महफूज हो जाती है। 8-8 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जन से गुजरते, खुली जीपों में बंदूकें ताने मुहाफिज। ये वबा धमाकों के बाद फूटी थी और तेज़ी से फैल रही थी। हाल में कुर्सियों पर बराए नाम लोग थे जो इधर उधर फिर रहे थे, उनकी गिनती भी काबिल जिक्र नहीं थी। गोया इस ड्रामे में इनकलाब का जो पैगाम दिया गया वो गिनती के लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन अगर इसको सबोताज किया गया तो लाखों लोग घर बैठे ही जान लेंगे। जानलेवा खदशात में घिरी हुक्मरानी। पर्दों के पीछे से छन छन कराती रोशनियों में ऑर्केस्ट्रा कोई बेवकूफ़ाना सी सिग्नल ट्यून बजा रहा था। लोग बर्क रफ्तारी में इधर से उधर दौड़ते, किसी ना नज़र आने वाले काम में मगन। वो अपने वाकफिन से गैर मुतल्लका बातें करने लगा। हुकूमत के अंदेशे बेजा ही लगते थे। इन दिनों वो हर चीज़ से खाइफ नज़र आने लगी थी। मासूम से तालिब इल्मों की एक बचकाना सी एक्टिविटी के सिवा
اس میں کوئی راکٹ سائنس دکھائی تو نہیں دیتی تھی۔ ہمارے بھی بے جگہ ہی پر جل جاتے ہیں۔ فاروق نے در و دیوار پر ایک نظر ڈالی۔ یہاں سے وہاں تک اسپانسر کرنے والی کمپنیوں کے اشتہار رنگ برنگی کترنوں میں غیر محسوس سی ہوا سے جھول رہے تھے۔ اور مجھے اندازے لگانے دو، یہ اس نے خود کہا تھا۔ وہ جو ایک طرف سٹیج سے قریب تر ہو کر کھڑے جذباتی سے لوگ نظر آتے ہیں، یہ دراصل اس تھیٹر کمپنی کے لوگ ہیں۔ ڈرامے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار کسی نہ کسی طرح ان پر ہے۔ ان میں سے اکا دکا کو وہ پہچانتا بھی تھا۔ اعجاز اور کیسر بطور خاص اس سے ملنے آئے تھے، بھلے اور تابع دار لڑکے۔ عوام میں کچھ فوجی کٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ حکومت کچھ زیادہ ہی محتاط نہیں ہو رہی؟ اور وہ جو متحد ہو کر ایک طرف کھڑے ہیں، مدبر اور سنجیدہ لوگ، دیکھنے میں طالب علم نہیں لگتے لیکن فسادی بھی نہیں لگتے۔ ہو نہ ہو کاسٹ کے بھائی بند ہوں گے۔ ارے لالا تم! بھری محفل میں جب کوئی کندھے پر دھپ مار کر چونکائے تو وہ سارا حق کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا اس ڈرامے کی شہرت دوسرے شہروں تک پہنچ گئی ہوگی۔ اگر سارا حق ڈرامہ دیکھنے بنفس نفیس تشریف لائی ہیں تو شہرت کو خود ہی پہنچنا تھا۔ اچھا، میک اپ کی شوق تہ سے ان کے اندیشے یا گمان برآمد ہوئے۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ نہیں، حساب برابر کر رہا ہوں۔ ڈرامہ کس جوگا ہونا ہے؟ انہوں نے خود کو پیڈسٹل پر محسوس کرتے حقارت سے سٹیج کی طرف دیکھا۔ معمولی سی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، کل 50 لوگ بھی شامل نہیں ہوں گے۔ یہ تو اعجاز اور کیسر وغیرہ بہت مانتے ہیں مجھے، اچھے تابع دار لوگ ہیں۔ انہوں نے انکسار سے اضافہ کیا۔ میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو چونکی۔ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ فرنٹ رو میں آؤ۔ میرے خیال میں پیچھے زیادہ مزہ آئے گا۔ میں اسی قسم کا تماش بین ہوں جو دوران کھیل سیٹیاں مارتا ہے۔ انہوں نے اعتبار کیا یا نہیں، لیکن وہ اپنی انا داؤ پر لگا کر آخری قطاروں میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ آخر صحافی بھی تھے، کیمروں سمیت۔ کارکنان پاؤڈر روم کی طرف دوڑ رہے تھے۔ وی سی صاحب آ کر پہلی قطار کی مرکزی کرسی پر بیٹھ رہے تھے۔ کیا بنے گا اس ڈرامے کا؟ اتنے اندیشے تو شاید ڈرامہ کمپنی کو بھی لاحق نہ ہوں گے۔ پردیسی کے پوسٹرز پھڑپھڑاتے رہے۔ ڈرامہ شروع ہوا اور ختم بھی ہو گیا۔ نہ دھماکہ ہوا، نہ ہلہ بولا گیا، نہ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے لوگ سڑکوں پر نکلے۔ حد ہوتی ہے وہم کی بھی۔ یہ اسکرپٹ کس کا تھا؟ اس نے جیسے برصغیر تذکرہ ہی پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، سارا حق نے اپنی مخصوص بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ ملو اس سے اور اسی گروپ کو اپنے ساتھ لے کر چلو، تمہاری این جی او میں جان پڑ جائے گی۔ وہ سارا حق کی طرف متوجہ نہیں تھا، ان کے بدلتے رنگوں کا جائزہ نہیں لے سکا، لیکن جانتا تھا وہ اپنا نفع نقصان خوب سمجھتی تھی۔ تم نے دیکھا ڈاگ کس قدر کمال نکلیں یہ لڑکیاں؟ اپنے کسی واقف سے باتیں کرتے بھی اس کے کان آس پاس کی گفتگو کی طرف متوجہ تھے۔ مجھے تو امید بھی نہیں تھی تم آ جاؤ گے۔ ابھی پرسوں جب تم سے بات ہوئی تھی، اسے بتایا گیا یہ اسکرپٹ اس نے لکھا تھا۔ سیاہ سیدھے بالوں کو ربڑ بینڈ سے باندھے بیگ میں کوئی کپڑا ٹھونسنے کی کوشش ترک کر کے اپنی طرف آنے والے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسکرپٹ تو اچھا خاصا میچور تھا، لیکن اس اسکرپٹ رائٹر میں کہیں ہلکا سا بچپن جھلکتا تھا۔ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر بھی وہ اتنی بھروسہ مند نہیں تھی کہ شاباشی کے تصور سے آزاد ہو جاتی۔ باوقار طریقے سے اس نے اپنا بیگ کسی کے حوالے کیا، گن گن کر قدم رکھتے ہوئے جیسے سیڑھیاں اتری۔ ذرا دیر کو ان کے پاس رکی جو قاعدے سے اس کے بہن بھائی لگتے تھے اور فسادی بالکل نہیں لگتے تھے۔ شگفتگی اور تازگی بھرے چہرے کے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کے بیچ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ڈرامے کی کامیابی پر دی جانے والی مبارکبادیوں کو بچوں کسی خوشی سے وصول کرتے۔ ذرا ہی دیر بعد اسے احساس ہوا وہ کتنی دیر سے ایک ہی طرف متوجہ تھا، گو بظاہر اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کو وہ لڑکی اس کے فوکس سے پرے ہو گئی۔ اب چوکھٹے میں وہ گروپ تھا جن سے بات کرنے کو وہ ٹھہری تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا ان لوگوں میں۔ وہ 4-5 لوگ تھے، اپنے آپ میں مگن، کسی نامعلوم سی کشش سے اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے، اپنی ہی کسی بات پر زندہ دلی سے کہے لگاتے، جیسے نامعلوم سے بندھن میں ایک دوسرے سے جکڑے ایک حصار میں رہتے۔ یوں ہی بیکار بیٹھے اس کا جی چاہا ان کے درمیان جائے، ان کے ساتھ مل کر ان کی باتوں پر کہا لگائے، ان کا ایک حصہ ہو۔ عجیب بچکانہ سی خواہش۔ چلو بھی نہ، سارا حق نے اس کا ریت کا گھروندہ بھی اپنی تہکمانہ آواز سے توڑ دیا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ کو آج کل کوئی اور کام نہیں جو طالب علم برادری کے شو دیکھنے آ نکلی ہے؟ اور جو ہم نے اس قدر شاندار جلوس نکالا اس میں تم آئے ہی نہیں۔ تم دیکھتے اسمبلی کے سامنے سر ہی سر تھے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، سرکاری ملازم ہوں، اور یہ سرکاری افسر میری پارٹی پر نہ آیا تو اپنی خیر منانے کے لیے تیار رہے۔ ان کی ہیل کی ٹک ٹک دور ہوتی بھی اس کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برستی رہی۔ شرط لگاؤ سارا حق کو تم پر کرش ہے، اس کے کولیگ نے بے سوچے سمجھے ایک غیر محتاط سا فکرہ اچھالا تھا۔ خواتین کی غیر موجودگی میں، اور اگر وہ مشہور بھی ہوں تو کوئی بھی بیان دے دینا جیسے ہمارا حق ہے۔ یوں بھی عورت مرد کے حوالے سے ہمارا تاریخ جغرافیہ ایک ہی رشتے تک محدود رہ جاتا ہے۔
فاروق نے اس پر صرف ایک لمحہ کی نظر ڈالی تھی، لیکن اتنی بھی کافی تھی۔ اس تک پہنچ گئی تھی اور جب پلٹ کر آیا وہ پرسکون سا منظر تتر بتر ہو گیا تھا۔ ذرا دیر کو اس کی نظر منظر سے ہٹی تھی، اس کی بچکانہ خواہشوں کے پرخچے اڑتے نظر آئے۔ چلو میں بھی بابا سے ملتا چلوں، آیا ہوں تو سلام دعا کر لوں۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑی ان کو نکلتا دیکھ کر رینگ کر ان کے قریب آ گئی۔ ان دونوں کو فوری رپورٹ میل کرنی تھی۔ اپنی اپنی جگہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آیا تو ان لوگوں میں سے کوئی ایک کسی کو کھوجتا، ہر ایک سے جیسے پتہ پوچھتا پھر رہا تھا۔ ایک اور فٹ پاتھ پر بیٹھی اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے بڑی دلچسپی سے کوئی کہانی سن رہی تھی۔ اس نے اپنے قدم تیز کر لیے بغیر گردن گھمائے۔ سنا ہے پلٹ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور وہ جیتا جاگتا انسان تھا۔ اپنا بت بنوا کر کرتا بھی کیا، اور یوں بھی اب اس کے پاس فرصت تھی نہ وقت۔ اس نے وہ اچڑتی سی نظر بھی ہٹا لی۔ آنکھوں کو گستاخی کی سزا بہرحال مل کر رہتی ہے۔ رپورٹ روانہ ہو جائے تو ذہنی بوجھ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سکون سے ساری رات بابا سے گپ لگائی جا سکتی ہے۔ وہ روشن سی میز سجائے دودھ ایسے رنگ کے سوپ میں پھدکتے مشروم سے اپنے سوپ کے چمچ سے کھیل رہے تھے۔ ایک کھلے سے گھر میں بڑی سی میز کے کنارے بیٹھا اکلوتا اداس انسان، پتہ نہیں اپنے لیے اس تنہائی کی سزا تجویز کر کے اس سے کون سی لذت کشید کر رہے تھے۔ بیٹے کے ساتھ ایک مہمان بھی تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر محی الدین نے زبردستی کھانا لگا دیا۔ اپنے دوست کو بٹھاؤ بیٹا۔ سناٹا، اکیلا پن سارے گھر میں چلاتا پھر رہا تھا۔ جس خاندان میں اتفاق سے 3 ہی افراد ہوں اور تینوں نہ صرف الگ گھروں میں بلکہ علیحدہ علیحدہ شہروں میں بھی رہتے ہوں، یہ برٹش راج بھی کیا کیا کھیل کھیل گیا ہے۔ مروجہ اصولوں سے طے شدہ قاعدے قانون کے گھر میں رہتے دوست کو اس گھر کی ویرانی کھل رہی تھی۔ پھر یوں ہی رات گئے گپ سے گپ لگاتے اور بات سے بات نکالتے وہ بچوں جیسی شرط لگا بیٹھے تھے۔ دربار خاص کی اس آفیشل قسم کے ڈنر میں چھری کانٹوں سے کھیلتے، جیکٹ اتار کر کرسی کے پیچھے رکھتے، رسمی مسکراہٹیں اور مصنوعی کہکہے لگاتے، ہاں میں ہاں ملاتے۔ وہاں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ فاروق کی اس ماحول میں عدم دلچسپی بھی نئی نہ تھی۔ وہ ان کے درمیان تھا مگر ان کا حصہ بھی نہیں تھا۔ جگسا پزل کے ٹکڑوں کی طرح جیسے وہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے تھے تو وہ ہمیشہ الٹا جڑ جاتا تھا۔ اسے یہاں کہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کیا جانے جو وہ کہیں اور پہنچے تو وہ خود کو ٹیڑھا جڑا ہوا محسوس کرتے ہوں اور وہاں آنا چاہتے ہوں جہاں سے وہ بچ کر نکلا تھا۔ مس فٹ پر ہر فرد کسی اور پزل میں آ نکلا ہے۔ نہ خود کہیں فٹ ہوتا ہے، نہ تصویر مکمل ہونے دیتا ہے۔ یہ مقامات بھی کیسے عجیب ہوتے ہیں۔ آپ کچھ سوچ رہے ہیں سر؟ نو، اسٹے ان ٹچ، سلیپ ٹائٹ، سویٹ ڈریمز۔ بے رنگ بے معنی جملے جن کو ادا کرتے زبان کا دل سے رابطہ بھی نہیں ملتا۔ زندگی بھر وہ اپنی اس قاعدہ بھری زندگی کے ساتھ نہیں مل سکا۔ یہاں لوگوں سے ملنا، ہنسنا بولنا سب کا سب ڈیوٹی تھا۔ کوئی ضابطہ اکیڈمی سے سیکھی زندگی سے ہٹ کر بسر نہیں کیا جاتا۔ سیٹ رولز ہیں، کامن کورس کے قاعدے۔ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر آلو چھولے نہیں کھانے دیتے، روکنی ہڈی منہ میں دبا کر اندر کی طرف سانس نہیں کھینچنے دیتے۔ سوئمنگ کلب کمیونٹی لازمی جزو ہے۔ یہیں کہیں اسے سارا حق ملی تھی۔ سارا حق ایلیٹ کا طبقہ تھا، اور ایسا طبقہ کہیں نہ کہیں ٹکرا ہی جاتا ہے۔ اس کے دل میں اس خاتون کے لیے بڑا احترام تھا، بلکہ ہر اس خاتون کے لیے جو بھی اس گھٹے ہوئے معاشرے میں حق کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مراعات یافتہ طبقے میں ہونے کے باوجود جب کوئی محروم طبقے کے لیے بے غرض و بے ریا جد و جہد کرے تو وہ اس کو خود بخود اٹھا کر کسی اوپری تختے پر سجا دیتا تھا۔ نیچے بیٹھے اس کو مسرور ہو کر دیکھتا رہتا۔ اس سے زیادہ وہ کیا حق ادا کر سکتا تھا؟ کسی وجہ کے بغیر اسے ان کے گروپ میں VIP کا درجہ حاصل تھا۔ پتہ نہیں سارا حق نے اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں کیا الٹا سیدھا پڑھا دیا تھا، یا وہ معصوم طالب علم برادری تھی، ابھی کم عمر تھے اور مرعوب ہونے کی سٹیج سے نہیں نکلے تھے، یا پھر خود اس نے ابھی سول سروس کی بد دماغی ٹھیک سے نہیں اوڑھی تھی۔